अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। हमारे यूट्यूब चैनल के नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं आपको एक और नई वीडियो में, और जिसमें हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ मालूमात बताएंगे आपको। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है कुछ सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, और पहला सेगमेंट होगा कि जिसमें आपको हम नाम व नसब बताएंगे, दूसरे में हुलिया वगैरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बताएंगे, और तीसरा जो सेगमेंट होगा उसमें हम आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चंद वाक़यात सुनाएंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हज़रत उस्मान गनी का। पहले सेगमेंट की तरफ हमारे पहले सेगमेंट का नाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम व नसब। तो आए मैं आपको बताता हूँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम व नसब। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उस्मान, कुनियत अबू आमिर और लक़ब ज़ुन्नूरैन और जामिउल कुरआन है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब इस तरह है कि उस्मान बिन अफ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ, यानी पाँचवीं पुश्त में जाकर आप अलैहिस्सलाम से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब मुबारका मिल जाता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नानी उम्मे हकीम जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह के साथ एक ही पेट से पैदा हुई थी। इस रिश्ते से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फूफी की बेटी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश आमुल फील के 6 साल बाद हुई, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमने आपको बताया नाम व नसब। तो आए बढ़ते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुलिये के सेगमेंट की तरफ। आज के अपने सेगमेंट हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया मुबारका। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया मुबारका। हज़रत उस्मान गनी का हुलिया और सरापा इब्न असाकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह चंद तरीक़ों से इस तरह बयान फरमाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरमियाने कद के खूबसूरत शख्स थे। रंग में सफ़ेदी के साथ सुर्खी भी शामिल थी। चेहरे पर चीचक के दाग थे। जिस्म की हड्डियाँ चौड़ी थीं, कंधे काफ़ी फैले हुए थे और पिंडलियाँ भरी हुई थीं। हाथ लंबे थे जिन पर काफ़ी बाल थे। दाढ़ी बहुत घनी थी। सर के बाल घुंघरियाले थे। दांत बहुत खूबसूरत थे और सोने के तार से बंधे हुए थे। कम पट्टियों के बाल कानों के नीचे तक थे और पीले रंग का खिजाब किया करते थे। और इब्न असाकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह अब्दुल्ला बिन हज़म माज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो कहते हैं कि मैंने औरतों और मर्दों में से किसी को इनसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत नहीं पाया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया भी मुकम्मल हुआ। तो आए बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हज़रत उस्मान गनी के कुछ वाक़यात। के नज़ीर हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट हज़रत उस्मान गनी के कुछ वाक़यात। तो मैं आपको पहला वाक़या हज़रत उस्मान गनी का सुनाता हूँ। खर्च करने पर कुरान की बशारत। तफसीर क़ाज़िम और तफसीर मुआलिम तज़ील में है कि जब हज़रत उस्मान गनी ने जैश असरा की इस तरह मदद फरमाई कि 1000 ऊँट साजो सामान के साथ पेश फरमाया और 1000 दीनार भी चंदा दिया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदक़े की 4000 दरहम बारगाह रिसालत में पेश किए। तो इन दोनों हज़रात के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, यानी जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर देने के बाद ना एहसान रखते हैं ना तकलीफ़ देते हैं, तो उनका अज्र सवाब उनके रब के पास है, और ना उन पर कोई खौफदारी होगा और ना वो गमगीन होंगे। हज़रत सैयदुल अफ़ासिल मौलाना सैयदना मोहम्मद नईम मुराद आबादी रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में तारीर फरमाया कि यह आयत मुबारका हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक़ में नाजिल हुई। ये हमने आपको पहला वाक़या सुनाया। तो आए बढ़ते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे वाक़े के। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो दूसरा वाक़या है वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या। अल्लाह किस तरह से आपको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया।
تو آئیں سنتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تو ہم آ چکے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کل 12 سال رہا۔ شروع کے 6 برسوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ ان برسوں میں وہ حضرت عمر سے بھی زیادہ لوگوں میں مقبول و محبوب رہے، اس لیے کہ حضرت عمر کے مزاج میں کچھ سختی تھی اور حضرت عثمان غنی میں سختی کا وجود نہ تھا۔ آپ بہت بامروت تھے، لیکن آخری 6 برسوں میں بعض گورنروں کے سبب لوگوں کو آپ سے شکایتیں ہو گئیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ابھی عبداللہ کے تقرر کو صرف 2 سال گزرے تھے کہ مصر کے لوگوں کو ان سے شکایتیں پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دادر چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذریعہ تحریر عبداللہ کو سخت تنبیہ فرمائی اور تاکید کی کہ خبردار، آئندہ تمہاری شکایت میرے پاس نہ پہنچے، مگر عبداللہ نے آپ کے خط کی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ مصر کے جو لوگ دارالخلافہ مدینہ شریف میں شکایت لے کر آئے تھے ان کو قتل کر دیا۔ اس سے مصر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں سے 700 افراد مدینہ تشریف آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ کی زیادتیاں بیان کی اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی شکایتیں کی، تو بعض صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے سخت کلامی کی اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ رسول اللہ کے صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں اور عبداللہ بن ابی سرح جس پر قتل کا الزام ہے اس کو معزولی اور برطرفی کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مگر آپ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے اور آپ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو مناسب سزا دیں۔ اچھا، کچھ وقت کے بعد مدینہ منورہ سے قافلہ تیسری منزل پر تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام سانڈنی پر بیٹھا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے رنگ ڈھنگ اور اس کی تیز رفتار سے معلوم ہوتا کہ یہ غلام یا تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یا تو کسی کا قاصد ہے۔ جو قافلے والے تھے انہوں نے اسے بڑھ کر پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہیں سے بھاگا ہے یا تجھے کسی کی تلاش ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کا غلام ہوں۔ پھر کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ یہ امیر المؤمنین کا ہی غلام ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا؟ اس نے کہا مجھے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے پاس بھیجا گیا۔ اس کی تلاش لی گئی تو خوش مسئلہ اور ایک خط نکلا جو امیر المؤمنین عثمان غنی کی طرف سے عامر مصر عبداللہ ابن ابی سرح کے نام تھا۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خط کو کھولا جس میں لکھا ہوا تھا اذا اتاک محمد وفلان وفلان فاحتل فی قتلهم وابطل الكتاب وقر على عملك حتى یاتیک رائے، یعنی جب میں محمد بن ابو بکر اور فلاں تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو کسی حیلے سے قتل کر دو، خط کو کالعدم قرار دو اور جب تک میرا دوسرا حکم نامہ پہنچے اپنے عہدے پر برقرار رہو۔ اس خط کو پڑھ کر قافلے والے سب لوگ دنگ رہ گئے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط پر ساتھ کے چند ذمہ دار لوگوں کی مہریں لگوا دی اور اسے ایک شخص کی تعویل میں دے دیا اور سب لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کو واپس گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے خط کھول کر سب کو پڑھوایا اور اس حبشی غلام کا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر سب لوگ بہت سخت برہم ہوئے اور تمام صحابہ کرام غیظ و غضب میں بھرے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، مگر محمد بن ابی بکر نے اپنا قبیلہ بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت علی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عمار اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ وہ خط غلام اٹھنے کی تھی جو راستے میں پکڑی گئی تھی۔ حضرت علی نے جب حضرت عثمان غنی سے دریافت فرمایا کہ یہ غلام آپ کا؟ جواب دیا ہاں یہ میرا غلام ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ اونٹنی بھی آپ ہی کی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا ہاں اونٹنی بھی ہماری ہے۔ پھر حضرت علی نے وہ خط پیش فرمایا اور پوچھا کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور خدائے تعالیٰ کی قسم کھا کے
کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اونٹنی آپ کی اور خط پر مہر بھی آپ کی، جسے آپ ہی کے غلام یہاں سے لے کر جا رہا تھا، مگر آپ کو کوئی علم نہیں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی سے لکھوایا، اور میں نے غلام کو یہ خط دے کر مصر کی طرف روانہ کیا، اور نہ میں نے یہ غلام کو خط دے کر مصر کی طرف روانہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے قسم کھا کر براعت ظاہر فرمائی تو ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ ان کا دامن اس جرم سے پاک ہے۔ لوگوں نے تحریر کو بغور دیکھا تو یہ خیال قائم ہوا کہ تحریر مروان کی ہے اور ساری شرارت اسی کی ذات سے ہے۔ مروان اس وقت امیر المؤمنین کے مقام میں موجود تھا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اس لیے وہ لوگ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے، مروان کو سزا دیتے اور اسے قتل کر دیتے۔ حالانکہ تحریر سے یقین کامل نہیں ہوتا، اس لیے الخط یشبۃ الخط، یعنی ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، تو انہوں نے مروان کی تحریر ہونے کا صرف شبہ تھا، اور شبہ کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچتا ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کی سپرد نہیں کیا۔ اس کے سپرد کرنے میں بہت بڑے فتنے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی نے مروان کے لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام ان کے یہاں اٹھ کر چلے گئے، آپس میں کہنے لگے حضرت عثمان کبھی جھوٹی قسم کھا ہی نہیں سکتے، مگر کچھ لوگ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ شک سے بری نہیں ہو سکتے جب تک کہ مروان کو ہمارے سپرد نہ کر دیں اور ہم اس سے تحقیق نہ کر لیں اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کے صحابیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر یہ بات ثابت ہوئی کہ خط انہوں نے ہی لکھا ہے تو ہم انہیں خلافت سے الگ کر دیں گے، اور اگر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروان نے خط لکھا ہے تو ہم اسے سزا دیں گے۔ واقعہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور واقعہ یہاں تک پہنچ گیا کہ محمد بن ابو بکر نے جب دیکھا کہ دروازے پر ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی پر تیر چلانا شروع کیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن کو لگ گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے مکان میں پہرا لگوانا شروع کیا، جو محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر لگوایا، اور وہ تیر حضرت امام حسن کو لگا اور آپ زخمی ہو گئے۔ ایک تیر مروان کو بھی لگا، محمد بن طلحہ بھی زخمی ہو گئے، اور ایک تیر سے حضرت علی کے غلام قمبر رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر نے جب ان لوگوں کو زخمی دیکھا تو ان کے خوف لاحق ہوا کہ بنی ہاشم اگر حضرت حسن اور دوسرے لوگوں کو زخمی دیکھ لیں تو وہ بگڑ جائیں گے، اس طرح ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا اگر بنی ہاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے حضرت حسن کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو وہ ہم سے الجھ پڑیں گے اور ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، لہٰذا ہمارے ساتھ چلو۔ ہم پڑوس کے مکان میں پہنچ کر حضرت عثمان کے گھر میں کود پڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد محمد بن ابو بکر اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ایک انصاری کے مکان میں گھس گئے اور وہاں سے چھت پھاند کر حضرت عثمان غنی کے مکان میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو پہنچنے کے دوسرے لوگوں کو خبر نہ ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ گھر پر موجود تھے وہ چھت پر تھے۔ نیچے امیر المؤمنین کے پاس صرف ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ کر ان کی داڑھی پکڑ لی تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا اگر تمہارے باپ ابو بکر صدیق زندہ ہوتے تو تجھے میرے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ اس بات کو سن کر محمد بن ابو بکر نے ان کی داڑھی چھوڑ دی، لیکن اسی درمیان ان دونوں کے ساتھ ہی آ گئے جو امیر المؤمنین پر جھپٹ پڑے اور ان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حضرت عثمان غنی اور احادیث کریمہ۔ سیگمنٹ حضرت عثمان اور احادیث کریمہ۔ حضرت عثمان غنی کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیث بھی وارد ہیں، ہم آپ کو کہیں دو حدیث سناتے ہیں۔ ایک حدیث کا موضوع ہے فتنوں کے وقت ہدایت پر۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام زمانہ آئندہ میں ہونے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، اتنے میں ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے ادھر سے گزرے تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص
اس روز ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان کا رخ کیا اور پوچھا کیا یہ شخص ان فتنوں میں ہدایت پر ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں یہی۔ آئے اپنی آخری اور دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس کا موضوع ہے شہادت کی غیبی خبر۔ اور ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والے فتنے کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا یہ شخص اس فتنے میں ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔